अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ये गुज़िश्ता जो 2 रोज़ रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है सिर्फ एक ही ख़बर है और एक ही सानहा है जिस पर जितना हम अफसोस करें, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज असेंबलीज़ में भी हमने यही देखा, सेनेट का इजलास हो या फिर कौमी असम्बली का इजलास हो, हर तरफ चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस वाले हों या अपोजिशन मेंबरान हों, हर कोई सवाल कर रहा है कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो या पुलिस के जो मुकाबले होते हैं उसमें मासूम बच्चों के सामने इस तरह से उनके वालिदैन को लुक़मा अजल बना दिया जाए, उन्हें हलाक कर दिया जाए। किस किस्म की ये बर्बरियत का वाक़या है। इस पर हुकूमत ने यानी हुकूमत पंजाब ने JIT तो तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अपनी ट्वीट के ज़रिए ये आज कतर जाने से पहले ये कहा है कि गो के जितना भी गम और गुस्सा है अवाम का वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो उन्होंने वादा किया है कि जब वो कतर के दौरे से वापस आएंगे तो जो कोई भी इस वाक़े में मुलव्वस है उसको सज़ा भी दी जाएगी, जो करार वाकई सज़ा जिसे कहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने उस पुलिस रिफॉर्म्स का फिर जिक्र किया जिसके कि वो इरादा बहुत पहले से करते आ रहे हैं जब वो अपोजिशन जमात में थे, जिसके लिए उन्होंने नासिर दुरानी साहब को पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए रखा भी था, जो किसी वजूहात की बिना पर रिज़ाइन करके जब चले गए तो उसके बाद आज तक उस पोस्ट के ऊपर कोई ना आया। सवाल बहुत सारे हैं कि ये सानहा साहिवाल जो हुआ है वो कैसे हुआ। एक मरतबा फिर आपको याद दहानी कराते चलें कि हफ्ते के दिन यानी 19 जनवरी को ये वाक़या हुआ जब खलील और उनकी जो फैमिली है वो बूरेवाला जा रही थी और साहिवाल टोल प्लाजा के करीब उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वालों ने जिस तरह से हलाक किया है, उनकी गाड़ी को पीछे से, क्योंकि एनी शाहिदीन बहुत थे, कई लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल भी हुई जिसमें ये कहा गया कि उनको रोका गया। जो पुलिस का पहले बयान तो खैर बहुत मरतबा चेंज हुआ है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वालों का। कभी ये बताया जाता है कि उस गाड़ी को उन्होंने रोकने की कोशिश की, वहाँ से जवाबी फायरिंग हुई जिसके बाद फिर ये इनकाउंटर हुआ और उसके नतीजे में खलील और उनकी अहलिया और उनकी जो बड़ी बेटी हैं वो हलाक हुई। जो उनके दोस्त गाड़ी चला रहे थे ज़ीशान, जिसका ये बताया जाता है, जो ये भी एक बयान आया कि उसका ताल्लुक दाइश से था, उसको उन्होंने मारा। फिर ये भी बताया गया कि कोई बारूद भी था इस गाड़ी के अंदर, खुद कुछ जैकेट्स भी थी। मतलब इतने बयान बदले गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। जब ये मशकूक हो गया वाक़या, ख़ास तौर से जब बच्चे ने, जो बेटा बचा है, 2 छोटी बच्चियां भी हैं, उस बेटे ने बताया कि मेरे वालिद जो है वो कहते रहे पुलिस वालों से कि पैसे ले लो, गोली मत चलाओ, गोली मत मारो, और किस तरह से उन बच्चों को पुलिस वो पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया, फिर वापस लेकर अस्पताल ले जाया गया। वो सारी बातें जब आईं तो ऑफकोर्स ये वाक़या मशकूक हुआ कि ये आया कौन सा मुकाबला था पुलिस का, और उसके बाद फिर हुकूमत ने JIT तश्कील दी है। अपोजिशन मेंबरान ये समझते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन होना चाहिए, JIT नहीं होनी चाहिए। आज वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब, जिनको प्राइम मिनिस्टर के अहकामात पर पहले साहिवाल भेजा गया था जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, आज भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा वो कल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 72 घंटे में ये JIT की रिपोर्ट सामने आएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कल शाम 5 बजे उन्होंने इसीलिए मीटिंग भी रखी है। राजा बिशारत साहब जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा कि फुली जो है वो रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस की उनके पास, यानी CTD वालों के पास, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, जिसकी बिना पर ये मुकाबला हुआ था कि ये दहशतगर्द हैं। आया ज़ीशान दहशतगर्द थे जो ड्राइवर थे या खलील दहशतगर्द थे। बहरहाल ये सारी वो बातें हैं जो कभी कुछ आती हैं, कभी कुछ आती हैं। कभी ये बताया जाता है कि पुलिस वाले ये ना देख सके कि इस गाड़ी में फैमिली भी बैठी हुई है, क्योंकि गाड़ी के जो शीशे थे वो टिंटेड थे, यानी काले शीशे थे। बाद में जो सारी तस्वीर आई उसमें कोई काला शीशा नहीं था। कितने सारे इबाम हैं, कितने सारे सवालात हैं। और आज सही कह रहे थे जो अपोजिशन के मेंबरान थे कि हर शख्स खौफज़दा है। ये सिर्फ अपोजिशन मेंबरान जो हैं वो खौफज़दा नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हर शहरी खौफज़दा है कि फैमिली के साथ भी आप जा रहे हों और पुलिस वाले आपको रोकें और कहें भाई तुम दहशतगर्द हो और ढूंढ दें आपको। आप क्या कर सकते हैं? आप इल्तिजा करेंगे कि भाई हम नहीं हैं? ये तो कुछ समझ से बालातर होती जा रही हैं ये चीज़ें, और ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले आप जानते हैं कराची में राव अनवार जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मशहूर थे, जिन्होंने 450 के करीब उनके इनकाउंटर्स थे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो बहुत शोर हुआ। नकीबुल्लाह महसूद का केस आज तक आप देख रहे हैं कहाँ है। इसके साथ साथ वो मुकद्दस वाला वाक़या हुआ, अमल वाला वाक़या हुआ।
اب یہ دوبارہ واقعہ ہے. آج پنجاب میں مختلف ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ہم نے دیکھا بارز کی طرف سے ہڑتال تھی, سول سوسائٹی والے مظاہرہ کر رہے ہیں. جے آئی ٹی نے جو آج سارے شواہد جمع کرنے تھے, انہوں نے عینی شاہدین کو پولیس لائنز آنے کے لیے کہا, جس پر عینی شاہدین نے کہا نہیں, جائے وقوع پر آپ آئیے, تب وہاں پر ہم اپنے بیانات قلم بند کرائیں گے. ایسا نہ ہو سکا اور اسی لیے جے آئی ٹی جو ہے وہ بغیر ان کے بیانات قلم بند کیے اس جائے وقوع سے چلی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 72 گھنٹے کے بعد ایسا کیا چیز سامنے آ جائے گی کہ جس پر ہم سمجھیں کہ واقعی انصاف ہو جائے گا. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. آج سانحہ سائیوال کے حوالے سے جو سوالات ہیں کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو یا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوں, آخر ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے, کس بنیاد پر ان کو بھیجا جاتا ہے, اور جب بھیج دیا جاتا ہے تو کیا کہہ کر بھیجا جاتا ہے کہ بس جو سامنے آئے اس کو اڑا دینا ہے, آپ نے یہ دیکھنا نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اور کیا صرف یہی کرنا ہوتا ہے, جتنے بھی آپ کو جتنے بھی شواہد ملیں, آپ کے پاس جتنی بھی انٹیلیجنس ہو, کیا پکڑنا نہیں آپ کے لیے اس میں آتا کہ بھائی آپ پکڑ بھی سکتے ہیں دہشت گردوں کو تاکہ اور بھی آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں. اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان اسلام آباد اسٹوڈیو. لاہور میں سی ایم پنجاب کے اسپوکس پرسن ہیں چودھری محمد اکرم صاحب, ایڈوائزر ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو میں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق آئی جی پنجاب ہیں خواجہ خالد فاروق صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. خلیل کی جو بھائی ہیں جلیل, ان سے بھی ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے بھی بات ہو سکے, کیونکہ یہ بھی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آپ نے 2 کروڑ کہا ہے, آپ ہم سے 3 کروڑ لے لیں, لیکن خدا را ہمیں بتایا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور ہمیں انصاف دیا جائے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سے بات کروں کہ جو کچھ بھی اب تک 72 گھنٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا چودھری صاحب کہ یہ واقعہ بڑا ہی ویئرڈ اس لیے بھی کہوں گی, مشکوک اس لیے بھی کہوں گی کہ کتنے بیانات تبدیل کیے جا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح سے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر جب آپ لوگ شور مچایا کرتے تھے کہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنس ہے, یہاں بھی نظر آ رہی ہے؟ میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. ہمارے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. بچوں کی موجودگی میں ان کے ماں باپ کو جس طرح قتل کیا گیا, میں سمجھتا ہوں اگر وہ مجرم بھی تھے تو اس کے باوجود بھی پولیس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ یہ ایکٹ کرتی. دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس جرم میں ملوث افراد کو منطقی انجام تک پہنچانے تک انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ واقعہ ہو گیا ہے, یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے, ہماری قوم کے لیے باعث شرم ہے, اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے ادارے سیکھنے سے قاصر ہیں کہ ہر چوتھے دن ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود نہیں سیکھتے. یہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, ایک باپ بھی ہوں, ایک انسان بھی ہوں, اور گورنمنٹ فنکشنری ہونے کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ناکامی بھی ہے. ہمیں اس شرمندگی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم مجرموں کو منطقی انجام تک پہنچا دیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں تو شاید ہم اپنے آپ کو کچھ سرخرو کر سکیں. لیکن ان 2 بچیوں کو اور ان کے بھائی کو ہم نہ ان کے ماں باپ دے سکتے ہیں, نہ انہیں زندگی کا سکون دے سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان, پنجاب گورنمنٹ ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جو کوشش کر سکے وہ ضرور کرے. لیکن یہ سب کچھ الفاظ ہیں, ان کے لیے ان کی زندگی, ان کے ماں باپ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں. آپ نے کہا چودھری صاحب کہ یہ ادارے جو ہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ سمجھنے سے قاصر ہیں, ان کی ٹریننگ جو ہے ظاہر ہے جیسی بھی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے آنے کے بعد پولیس ریفارمز کا ذکر کیا, ناصر درانی صاحب کو لگایا, وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے. اس کے بعد کیا پنجاب حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ کون وہ شخص ہو سکتا ہے جو پولیس ریفارمز کے لیے کام کرے, پولیس میں جس قسم کی آپ لوگوں کی شکایات تھی اسے دور کرنے کی کوشش کرے؟ یہ ڈیسیشن کیوں اب تک نہیں لیا گیا؟ نادیہ, آپ یقین مانیں کہ ہماری ول بھی ہے, ہمارا ارادہ بھی ہے, ہم نیک نیت بھی ہیں, لیکن خدا کی قسم تعاون نہیں مل رہا ہے. اتنی رکاوٹیں, اتنے راستے میں ہرڈلز ہیں کہ ہم اپنے ریئل کام بھی کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہے. آپ دعا کیجئے کہ یہ نظام میں جتنے رکاوٹیں ہیں
یہ واقعہ ان کو دور کرنے کی بنیاد بن جائے اور جن لوگوں نے اس کے راستے میں ہرڈلز کھڑے کیے ہیں شاید ان کا سر بھی شرم سے جھک سکے. چودھری صاحب جب آپ یہ بات کرتے ہیں, جب آپ یہ بات کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ honestly you are saying everything and I can feel it کہ آپ بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں, لیکن حیرانگی یہاں پہ ہر پاکستانی کو ہوگی مجھ سمیت کہ بھائی حکومت آپ کی ہے, حکومتی مشینری آپ کی ہے, کون تعاون آپ سے نہیں کر رہا, کون ہرڈل بن رہا ہے کہ آپ ایک شخص نہیں ہائر کر پا رہے. بالکل درست ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن 70 سال سے اور کم سے کم 38 سال سے بیٹھا ہوا مافیا ایک دن میں تبدیل نہیں ہوگا, ایک دن میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو جائے گا. ان کے مفادات اتنے بلند ہیں پاکستان میں کہ جب سے یہ کرپشن کی جنگ شروع ہوئی ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کون کیا کیا کر رہا ہے. چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم آرگنائز کر رہے ہیں, مینج کرتے جا رہے ہیں. آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں, آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں. میں تو کسی بھی انسٹیٹیوشن کو نہیں کہتا ہوں کہ وہ اپ ٹو دا مارک کام کر رہی ہے. میں تو کسی بھی ایک بیوروکریٹ کو نہیں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں کہ وہ پاکستان کی قوم کی خدمت کے مطابق جو آج اسے وقت دینا چاہیے, جو خدمات دینی چاہیے, کیا وہ دے پا رہا ہے. یہ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے, ہمیں سب کو اپنے ذاتی مفادات سے اوپر ہو کے سوچنا ہے. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اس قوم کے راستے میں ان ہرڈلز کو ختم کرنا شاید کسی ایک انسان یا کسی ایک سیاسی جماعت کے بس میں نہیں ہوگا. یہ تمام سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل ول لے کے آگے چل رہا ہے, انہیں اس پہ انارو کرنا چاہیے, انہیں اس پہ نہیں. چودھری صاحب میں معذرت چاہوں گی وہ بات کہ آپ بالکل سچائی سے بات کر رہے ہیں, لیکن جب حکومت وقت ہوتی ہے وہ ایک ایسا شخص جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر ادارے کا لیڈر ٹھیک ہوگا تو اس کے نیچے سب ٹھیک ہوں گے, تو وہ ایک لیڈر کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہی آپ کی حکومت؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے جب میں واپس آؤں گی خواجہ خالد فاروق جو کہ سابق آئی جی پنجاب ہے, میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ اس پولیس میں کس قسم کی خرابیاں ہیں جو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دور کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کی تعاون کی ضرورت پڑے گی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سانحہ ساہیوال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان واقعات کو روکا جائے گا, کس طرح سے پولیس میں ریفارمز آئیں گے, جے آئی ٹی سے کیا حاصل ہو سکتا ہے, کیا انصاف ملے گا یا نہیں. بیرسٹر مسرور شاہ, چودھری محمد اکرم اور خواجہ خالد فاروق جو کہ سابق آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. خواجہ صاحب, اس پورے واقعے میں سارے بیانات بھی آپ نے دیکھ لیے, جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اب وہ کل جب جے آئی ٹی کی رپورٹ شام 5 بجے آئے گی, سو یو ول بی ان اے کلیئر پوزیشن ٹو سے اے لاٹ, بٹ ایز آف ناؤ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پولیس نے تجاوز کیا ہے اس پورے واقعے میں؟ دیکھیں, اس پہ میں اس پہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹیل کمنٹس, چاہے مجھے کوئی سمجھ آ بھی رہو, میں ایڈوائزبل ہی سمجھتا کہ اس کو کمپرومائز کیا جائے, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جائے. ذاتی اوپینین وداؤٹ گوئنگ انٹو فیکٹس وہ غلط بھی سم ٹائم ہو جاتی ہے فیکٹس میں, کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ مثلا سی ٹی ڈی نے جو اپنا جسٹیفیکیشن دی ہے کچھ بیک گراؤنڈ کی جو کہ ادروائز میڈیا میں ڈسپیوٹ بھی ہو رہی ہے, وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی عدیل حفیظ ایک آدمی ہے جو ریڈ بک میں وانٹڈ ہے. اس عدیل حفیظ جو ہے نا وہ داعش کا ممبر ہے اور وہ بڑے بڑے کرائم میں ملوث تھا. پنجاب میں کافی انسیڈنٹ اس کے کھاتے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے یہ پھر او ایل ایکس پہ یہ جو آلٹو ہے گاڑی 15 مئی کو 9 مئی کو خریدی ہے او ایل ایکس کے ذریعے, اور یہ ذیشان کو دی ہے جس کو بھی استعمال کیا انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جو فیملی سفر کر رہی تھی وہ بے گناہ تھی, اس کا تعلق کوئی نہیں تھا. اور فرنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شیشے جو تھے ٹینٹڈ نہیں تھے, لیکن اس میں صرف فرنٹ پہ آدمی نظر آئے, بیک سیٹ پہ بقول ان کے ٹینٹڈ گلاسز تھے جس کا اندازہ نہیں ہوا. اب یہ تو واقعہ ہے, لیکن اس پہ ثابت ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور میں چیز واضح کر دوں کہ یہ جو آپریشن جتنا ہوا ہے یہ صرف میڈیا میں آ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی نے کیا ہے. اس کے یا تھوڑا سا کلیریفائی کروں کہ یہ جوائنٹ آپریشن تھا, سی ٹی ڈی اور آئی ایس آئی وہ بھی ساتھ ان کے شامل تھے سارے آپریشن میں, کیونکہ انفارمیشن یہ تھی کہ 20 تاریخ کو اس مہینے کی جو ہے وہ انہوں نے کو بہت بڑے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنی تھی. اس لیے وہ جب ان کو سیف سٹی کیمرے آئیڈینٹیفائی ہوا فوری طور پر ان کو فالو کرنا شروع ہوا, اور پھر وہاں جا کے جو واقعہ ہوا
اور سی ٹی ڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہم پر پہلے فائر ہوا، جو کہ جو میڈیا میں جو آئی ہے اسکرپٹس وغیرہ اس میں وہ کہتے ہیں پوسٹ ایونٹ آئی ہیں اس میں پہلے فائر ہوا ہے. اب یہ ایک ورشن ہے، اب کلیئر کل کوئی اتنی دور نہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اب آتے ہیں دوسری طرف کے جو ایک تھوڑا سا میں جواب چوہے صاحب کا دوں گا. چوہے صاحب نے تو سارا ملزم الزام جو ہے وہ بیوروکریسی کو دے دیا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی زیادہ وہ مطلب یہ، کیونکہ یہ تو دیکھیں اگر مجھے کسی چیز کا ہیڈ لگایا جائے تو کل کو میں کہوں کہ جی میرا متحد نہیں کام کرا تو مجھے کیوں لگایا، میری اتھارٹی ہے میں استعمال کروں، میری اس میں کمزوری ہوگی اگر میں کام نہیں لے سکتا. کو وہ باہر کے بیوروکریسی نہیں ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا میرا خیال تجاوز کر گیا ہے. اور پھر چوائس انہوں نے خود کرنی ہے. پھر آپ نے ٹینیور سیکورٹی دے، اس کے اپنی گریونسز ہے بیوروکریسی کے. پولیس ریفارم کی جب بات ہو رہی ہے تو پولیس ہم ناصر صاحب کی دورانی صاحب کی بات ہوئی ہے تو وہ کس طرح چینج کیا، اس کے کیا ہے وہ کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے، وہ ان کی تجاویز جو فرنٹیئر میں کے پی کے میں ایکسیپٹیبل تھی، یہاں پنجاب میں ایکسیپٹیبل نہیں تھی پولیٹیشنز کو کہ اتنی جو ہے اس طرح کی اتھارٹی اور اٹانومی پولیس کو دی جائے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اب اس واقعے کی طرف آئیں. واقعے کا میں پرزیوم کرتا ہوں جو اپریٹلی ابھی تک جو ٹی وی پہ آیا ہے اس میں بظاہر جو ہے میں سمجھتا ہوں اوور ریئیکٹ کیا گیا ہے پولیس کی. یہ جو سی ٹی ڈی یا ان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ جوائنٹ آپریشن میں شامل تھے، آپ کہتے ہیں کہ اس جوائنٹ آپریشن میں آئی ایس آئی بھی تھی. اب وہ پلاننگ انٹیلیجنس بیسس پہ تھی یا بعد میں شامل ہوئی ہے، لیکن اس میں تھی. اس کے جو سی ٹی ڈی کا جو پریس ریلیز ہے اس میں جوائنٹ آپریشن لکھا گیا. مجھے نہیں پتا موقع پہ وہ تھے یا نہیں، دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ جوائنٹ آپریشن وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ان کی ٹپ آف شاید ہوگی، انفارمیشن ہے یہ ساتھ تھے، یہ آئی ڈونٹ نو. لیکن جوائنٹ آپریشن کا ایک سوال ہے آپ سے، کوئی بھی جوائنٹ آپریشن ہو یا جوائنٹ آپریشن نہیں تھا، سی ٹی ڈی کارروائی کرتی ہے، انٹیلیجنس اس کو اتنی مہیا کی جاتی ہے کہ پھر اس پر وہ کارروائی کرتی ہے. جب دہشت گرد کا پتہ ہو کہ دس از اٹ، آپ نے سیف سٹی کیمرہ سے دیکھ لیا یا جیسے بھی آپ کو پتہ چلے، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا کوشش یہ نہیں ہوتی پہلے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے کسی طرح، سو دیٹ اس سے مزید قسم کی انفارمیشن حاصل جا سکیں. یہ بات آپ کا درست ہے. میں نے جیسے کہا کہ آپریشن میں جو چیزیں ہیں وہ اپرنٹلی جو میڈیا کے تھرو ابھی جو مختلف جو ٹی وی کے اسکرپٹ چلے ہیں اس میں تو وہ مس ہینڈلنگ ٹوٹل نظر آ رہی ہے. اچھا کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اب اس میں یہ انکوائری میں فکس ہوگا کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے، کس نے اس طرح کیا. موقع پہ تو سینئر افسران موجود نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ تو اس پہ کسی کو ایکیوز کرنا مناسب نہیں اسٹیج پہ. لیکن وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ مس ہینڈل تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کولیگز ہیں پولیس کے اور وہ بھی سارے فیل کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، سارے بال بچوں دار ہے، وہ ایسا کوئی نہیں ہے. مس ہینڈلنگ نظر آ رہی ہے لیکن بڑے کام اچھے کیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی اچھے کام تو ہم بعد میں، لیکن جو برا کام ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت رونما ہو رہا ہے. اس کے اچھے کام کی تعریف تو ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کر چکے ہیں اپنی ٹویٹ کے ذریعے، اور ہم سب بھی کہتے ہیں جہاں اچھا کام ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے، لیکن جہاں یہ مقابلے ہوتے ہیں اس کی تو نظیر ہی نہیں ملتی. بیرسٹر مسرور شاہ صاحب سے قانونی پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہوں گی. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت سارا تکیہ جو ہے وہ جے آئی ٹی پر ہے. کل 5 بجے وہ کہتے ہیں سب کہ دور نہیں ہے، سی ایم بھی کہتے ہیں سب کچھ ثابت ہو جائے گا. خواجہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ بیٹھ کر وہ کسی کے اوپر نہیں الزام عائد کر سکتے، بٹ دا بک ول اسٹاپ ود دا جے آئی ٹی. اس پوری اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی از دا رائٹ وے ٹو انویسٹیگیٹ، یا جس طرح سے جوڈیشل کمیشن کی بار بار اپوزیشن کہتی ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری ہوتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی بننا، انکوائریاں کرنا، یہ تو ہمارے ملک میں ایک ریت ہے. جب معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہو 3 دن چینل خبریں چلائیں گے، سوشل میڈیا پہ تصویریں بچوں کی آئیں گی، آہستہ آہستہ جے آئی ٹی میں بھی بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، انکوائری کمیشن ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، مجھ سے ریکارڈنگ سیو رکھیں، کسی آئی جی پولیس کو نہیں کریں گے ذمہ داری. بھئی آپ کا آئی جی بھنگ پی کے سویا ہوا تھا، پنجاب کا آئی جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بھی میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. سی ٹی ٹی کا جو انچارج ہے ایڈیشنل آئی جی، اس کو تو 100 جوتے پولیس لائن میں پکڑ کے مارنے چاہیے کہ تمہارے ماتحت جو اجڑے ہیں وہ غریب لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اینڈ میں یہ حوالداروں کو الزام مورد الزام ٹھہرائیں گے، 3-4 کانسٹیبل گرفتار ہوں گے،
اور اس کے بعد وہ بھی بلک کو ملی بھگت سے ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے, واپس عوام کی خدمت میں مشغول ہو جائیں گے. آپ دیکھیں بات یہ پنجاب پولیس گنڈا گردی کی فوج ہے, یہ سارے پیسے بٹورتے ہیں. جو آئی جی صاحب بات کریں انہی کے اثاثے آپ شروع کر لیں. دیکھیں ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہوں گے, ان ایچ او کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, ڈی ایس پی کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. بڑے بڑے اثاثے یہ لوگ کماتے ہیں ہم غریب لوگوں کا خون چوس کے. ابھی باتیں کر رہے ہیں پولیس کو ڈیفینڈ کرنے کی. یہ سونا جو لگ رہا ہے مجھے, دیکھیں اس سے بیگ شادی کا سامان تھا, سونا چاندی اس کے اندر تھا. اگر یہ کہتے ہیں بارود تھا تو کون سا عقل مند پولیس والا بارود اٹھا کے اپنی پولیس مین میں رکھے گا؟ پوچھیں نا آئی جی صاحب سے. بالکل, کیا بام ڈسپوزل اسکواڈ تک نہیں تھی وہاں پر؟ اگر خودکش جیکٹ بھی تھی نہیں, وردی میں ڈکیت ہے. بارسٹر صاحب جب یہ خودکش جیکٹس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو ڈیٹونیٹ کوئی کر دیتا تو بچوں کو اگر انہوں نے بڑا مقابلہ کیا نہ دیا تو بچوں کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے چلے گئے. پھر ان کا باپ بیچارہ منت کر رہا ہے کہ پیسے لے لو. ان کو بھی پتا ہے پنجاب پولیس کے جو یہ پیشہ ور قاتل ہیں پیسے لے کے مارتے ہیں لوگوں کو, وہ پیسے آفر کر رہا ہے. اس آئی جی کو بھی تھکے مار کے پولیس لائن سے باہر نکالیں, بزدار کے اوپر مقابلہ ڈالیں. لا منسٹر کو فارغ ہونا چاہیے. جب ماڈل ٹاؤن کیس میں پنجاب پولیس کے آئی جی کو کر سکتے ہیں, جب سی ایم کو ایف آئی آر ہو سکتی ہے, پرائم منسٹر پہ ہو سکتی ہے, یہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے ہیں. بزدار تو کہیں بیٹھ کے بھنگ پی رہا تھا, اس کو عمران خان نے کہا کہ جاؤ, خود کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کو تو بھیجا تھا پرائم منسٹر نے, یہ بات تو صحیح ہے نہیں ہے. یہ کسی کو بھی کل آپ کو مجھے فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں گے چند ٹکوں کے لیے, کتے ہیں یہ لوگ, چند ٹکوں کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, بعد میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا. راؤ انوار کو آپ ہتھکڑی تو پہنا نہیں سکی, ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ہاں وہ بھی ریٹائر بھی ہو گئے. دوسرا جو اے آئی جی تھا وہ کراچی میں جو آپ نے میرے خیال میں بات کی مقدس, وہ جو جس کے اپنا اے آئی جی کے اپنا گن مین ناکے پہ 2 بجے بندے مار دیتا ہے, اس کو آپ نے تو گرفتار نہیں کیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی آئی ٹی نے کیا کر لینا ہے؟ پولیس والے ڈی ایس پی کو ڈال دیا ہے, اے ایس پی بیچارہ وہ اپنے سی ٹی ڈی والوں کی انکوائری کرے گا. چلیں یہ اس باتوں کا خواجہ صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم شور چودھری محمد اکرم بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ بات جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو بھی نہیں پتا تھا, چیف منسٹر کو بھی کچھ نہیں پتا تھا, سب کو بتایا جا رہا تھا, تو پھر انفارمیشن کس کو دی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جواب دے کس کو ہے؟ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد آپ جی آئی ٹی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, بیرسٹر صاحب یہ کہتے ہیں. وی ٹیک اے بریک ہیئر, وین وی کم بیک اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کیا جو امیدیں لگا کر سب بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں جی آئی ٹی میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور انصاف ہو جائے گا, تو کیا وہ انصاف ہوتا نہیں نظر آ رہا؟ کیا یہ جے آئی ٹی بھی اسی طرح ہوگی جیسے ابھی عمل کی کیس کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ اب جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ کس کس کی کوتاہی تھی, لیکن اس کے بعد نیکسٹ واٹ؟ Let's take a break. ویلکم بیک. بیرسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سارا قصور جس کا بھی ہو, اور یہ قصور وہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کم از کم مورل گراؤنڈز پر ہیڈز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کچھ نہیں تو سی ٹی ڈی کے ہیڈ کو دینا چاہیے, آئی جی پنجاب کو دینا چاہیے, اگر سی ایم اس وقت سمجھتے ہیں کہ انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. کیونکہ چودھری صاحب آپ یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ یہ فیلئر ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ابھی تک اداروں میں وہ چیزیں نہ کر سکے, لیکن بہرحال اتنے بڑے سانحے کے بعد کہیں نہ کہیں بال کو رول ہونا ہوگا. کسی کے اوپر تو یہ الزام عائد ہونا چاہیے کہ ان کے انڈر اس طرح سے ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہو. تو کیا ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ کون سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, کس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, تاکہ اثر انداز بھی نہ ہو نا؟ کل شام 5 بجے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کل رات 12 بجے تک کا انتظار کیجئے. جو ذمہ دار ہوگا, ہم 5 کانسٹیبلوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے. اس ادارے کا جو بھی سربراہ ہوگا اسے اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ہم ماضی کی حکومتوں کی طرح آگے نہیں بڑھیں گے. ہم عمل کر کے آپ کو کل ہی دکھائیں گے. میں تو پرسوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر کل جے آئی ٹی کی رپورٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, سبمیشن آ جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے, ہم اپنے اختیارات استعمال کریں گے. اس کے بعد قانون ہے, آئین ہے, عدالتیں ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ قوم کے سامنے پورے حقائق بغیر کچھ چھپائے پیش کریں. اچھا چودھری صاحب یہ فرمائیے گا, جو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ نہ تو آئی جی پنجاب کو اس واقعے کا علم تھا, نہ ہی سی ایم کو تھا, دونوں کو بتانا پڑا کہ this is what has happened. ایک کو پرائم منسٹر نے کہا کہ you must visit ساہیوال, اور دوسرے کو بتایا گیا. تو یہ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے. میں بیرسٹر صاحب کو یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ واقعہ وہاں ہوا, پھر بھی کسی نے کسی کو بتانا ہی تھا.
वहाँ से ही बेशक इतला आती, इतला तो आनी थी, इतला के बाद किसी ने किसी को देनी ही होती है। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ कि हमने लेट रिस्पॉन्स किया। उसकी वजह ये थी कि बहुत सी मुतज़ाद इतलात आ रही थी, उन इतलात को फिल्टर करते करते जो 2-4 घंटे लगे, उसके अलावा हमने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। हम वहाँ पहुँचे और रात 3 बजे तक वहाँ मौजूद रहे, और जो कुछ इंसानी कुव्वत में मुमकिन था वो आप लोगों ने किया। अच्छा, ख्वाजा साहब से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, ये बात देखें, जो गुस्सा है बैरिस्टर साहब का, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का ये गुस्सा है, उनकी फैमिली का गुस्सा है, खलील साहब की, उन बच्चों को देखकर सबको गुस्सा आता है कि हम कैसे मुल्क में रहते हैं, ये पुलिस क्यों नहीं समझती कि वो करने क्या जा रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि एंड में होता ये है कि जिस तरह से बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि कांस्टेबल्स को फंसा दिया जाता है, जो एक्चुअल किंग पिन्स होती हैं वो बच जाती हैं, और ऐसा हमने देखा है, हमारे सामने मिसालें हैं ना मौजूद। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये इस तरह जो है कि जो सीनियर लेवल पर रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कल तो इतनी दूर नहीं है ना। अब जो है इसमें जो हर एक को एक्यूज़ करना, गालियां देना, ये तो कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आप देखें उसका रिजल्ट देखें, उसमें तो देखो ना, मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा कि वकला बरादरी जो है वो करती क्या है, अदालतों के जजों को मारती है, और वहाँ भी आपके सेंसिटिविटी उजागर होती, वहाँ जो पेश हो उसको पकड़ के उसको ध्यान देती है। जजेस सेफ नहीं है, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत हमारी, और लेकिन बाहर चले वो बात, ख्वाजा साहब नहीं मेरी बात सुने, मुझे बोले थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मैं आपसे ये, मेरी गुजारिश ये है, आप बिल्कुल वकला बरादरी को जितना बुरा भला कहना चाहें कहें। Right बुरा भला कहने के मैंने ये कहा कि ये जुबान उनकी गलत है। ये जुबान पढ़े लिखे आदमी से मैं अच्छी जुबान गुफ्तगू। आप हम अपने, मैंने खुद कहा था कि पुलिस ऑफिसर्स भी जो है ना फील करते हैं कि ये बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, और बिफोर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी हमने कहा कि ये अपरेंटली वो नजर ठीक नहीं आ रहा जो हैंडलिंग हुई है। अब उसमें जहाँ JIT का ताल्लुक है, JIT में आपको ये अश्योरिटी देता हूँ, मेरा उसके, अब तो हम रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मुझे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आई कैन गिव यू अश्योरिटी। आप कल देख लेंगे कि वो जो उसका हेड है अपना एजाज खान शाह साहब, वो अपराइट, बाहर से डॉक्टरेट की है उसने टेररिज्म पर, टोटली ऑनेस्ट आदमी, टोटली अपराइट है, 100% मेरिट पर लिखेगा, और हमें इतराज़ कोई नहीं है। बेशक इसके सिस्टम में मैं तो ये कहूँगा कि जो भी पुलिस इनकाउंटर हो, ये सबके जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जहां पुलिस ज्यादती करे। अच्छा, पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, आप समझते हैं होने चाहिए? हाँ, उसमें देखें, उसमें जो है ना डे टू डे बहुत काफ़ी, ये तो रेयर इंसिडेंट है जहाँ खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला माफ़ करे, इस तरह के नहीं होने चाहिए, ये कभी कभार इस तरह का वाक़या हो जाए, लेकिन जनरली जो कंप्लेंट्स होती हैं पुलिस के खिलाफ, वेरियस चार्जेस हैं, करप्शन है, मिस हैंडलिंग है, उसमें पुलिस ऑर्डर में ये प्रोविजन दी गई है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसमें एक तो ये है कि पुलिस ऑर्डर पे 2002 का जो था उसमें 2 अदारे थे जो बनाने थे, एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन था डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेशनल लेवल तक, दूसरा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। इस वक्त पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में ये रिफॉर्म्स वाली बात देखिए, मुशर्रफ साहब के जमाने से हम इस पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र भी सुन रहे हैं, इस पर हमने रिफॉर्म तो बाद में बाद में करें, पहले तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी किसी सूबे ने नहीं बनाई, और वो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है पुलिस की, इंटरनल तो सेपरेट होती है। आप क्या समझते हैं, मुझे एक चीज बता दें, इस वक्त की जो पंजाब पुलिस है, जिसके लिए ये नोन है कि वो बिल्कुल जिस तरह से धुनते हैं लोगों को और नजर आता है, क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है अभी भी इस पुलिस पर, या पुलिस बिल्कुल मावराए कानून चल रही है, उसने अपनी एक पूरी वो बना दी है रियासत कि हमारी जो मर्जी आए हम करेंगे? नहीं, पुलिस में इंटरफेरेंस तो कम कोई नहीं हुई है, पहले भी थी, अब भी और है, अब भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तबादले जो मुख्तलिफ रैंक्स पे हो रहे हैं उसमें बैरिस्टर साहब इंटरवेंशन है। बैरिस्टर साहब, पुलिस रिफॉर्म्स तो जो है वो नागुज़ीर है इस मुल्क में, और इसका जिक्र हमने हर एक से सुना है, एंड आई जस्ट होप कि प्राइम मिनिस्टर live up to his words, and when he comes back वो नासिर दुरानी की जगह ज़रूर किसी को हायर कर लें, क्योंकि ये बात बिल्कुल ख्वाजा साहब ने बता दी आया है, और चौधरी साहब डिनाई करना चाहते तो कर देते
کہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جس قسم کی چیز لانا چاہتے تھے خیبر پختونخوا کے میں جو وہ لے کر آئے تھے وہ یہاں پولیٹیشنز کو برداشت نہیں تھا کہ اتنا زیادہ اوٹونومس کر دیا جائے, پولیس کو اتنی پاورز دے دی جائیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, JIT ورسز جوڈیشل کمیشن, واٹ از بیسٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں پہلے آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی, ایک تو یہ بڑا غلط موازنہ ہے. خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ شروع سے 80 سے 70 سے اس کا مزاج ہی خیبر پختونخوا کا اور ہے. ادھر یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, تھانوں میں ریپ, یہ آپ سوچ نہیں سکتی چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. عمران خان مفت میں کریڈٹ لیتا ہے اس کا, اتنا ہے تو یہاں پہ لے لے. دوسری بات پولیس ریفارمز کی بات ہے. دیکھیں پولیس, یہ بھی بات ہو رہی تھی PTI کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے بھی بیوروکریسی ہماری سنتی نہیں ہے پولیس. بھئی جہاں آپ نے کرنا ہو, اعظم سواتی کی ایگو جہاں ہرٹ ہوئی, آپ نے ایک SMS پر IG اسلام آباد تبدیل نہیں کر دیا. جہاں پر فرسٹ فیملی کی بیٹی کہیں مزار پہ جا رہی تھی, اس کو برا لگا کہ پولیس نے پوچھنے کی جرت کیوں کی, 1 منٹ میں DPO تبدیل نہیں ہو گیا. یہ دو باتیں جو سپریم کورٹ میں ایڈمٹ ہوئی ہیں کہ ایسا ہوا ہے. صحیح. تو پھر کہنا کہ پولیس ہمارے سے کوپریٹ نہیں کرتی, یہ تو ایک بڑی عجیب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے. جوڈیشل انکوائری بہت ضروری ہے کہ دیکھیں نا, کبھی آپ دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو نہیں رکھیں گے. مجھے لاجک سمجھ کبھی نہیں آتی کہ پولیس والے پولیس کی انکوائری کیسے کریں گے, جو کہتے ہیں کہ پارٹنرز ان کرائم, ٹھیک ہے محاورہ استعمال کر رہا ہوں, وہ کب دوسرے کو پکڑوانے کے لیے کریں گے بات. اس کو فوراً جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور تب ہی میرے خیال میں کوئی امپارشل ہوگی. اور یہ اگر کل JIT میں کلیئر بھی کر دیں, کوئی بھی بندہ سڑک پہ اس بات کو مانے گا نہیں, کیونکہ ہم نے خود ٹی وی سکرینز پر دیکھی. یہ تو شکر کریں میڈیا آزاد ہے, آپ کا چینل ہے, ورنہ تو یہ بیچارے دہشت گرد ڈکلیئر ہو کے ان پولیس والوں نے چھاتیوں پہ میڈل بھی لے لینے تھے. صحیح. اور مجھے سمجھ اب بھی ایک بات نہیں آ رہی کہ بیگ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں سونا نہیں تھا, چوری کے کر رہے تھے, اور اسلحہ تھا, بارود تھا, تو خودکش جیکٹ اور بارود اتنے بہادر شیر ہے کہ اٹھا کے اپنی موبائل میں لے کے چلے گئے. بالکل, کوئی بام سکواڈ نہیں تھی, کوئی وہ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو میرے خیال سے کل JIT کے اندر اس کا جواب ہونا چاہیے. وقار تھے, کبھی کہتے ہیں یہ, لیکن having said اگر یہ دہشت گرد بھی تھے تو پولیس کو قانون کے مطابق کوئی رائٹ نہیں ہے دہشت گرد میں گولی چلانے کا. پہلے آپ اریسٹ کریں گے. اور وہ ٹرک سے جو ایک بس سے ویڈیو بنائی گئی ہے, کوئی ریزسٹنس اندر سے نہیں آ رہی تھی. صحیح, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی, کیونکہ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ کو اطلاع ہوگی کہ یہ دہشت گرد ہے تو کیا آپ نے اسے ماری دینا ہے, کہ آپ پکڑنے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ پھر کولیٹرل ڈیمیج جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ وہ شیشے کالے تھے اور پیچھے کے کالے نہیں تھے یا واٹ ایور, یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح سے ہوتی ہیں. لیکن کالے شیشوں میں خودکش جیکٹیں نظر آ گئی, چھوٹے بچے نظر نہیں آئے. یہ باتیں بڑی عجیب ہیں, چاہے آپ کتنا بھی ڈیفینڈ کر لیں, کتنا بھی کہہ دیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی, یہ فیلئر ہے پنجاب حکومت کا, معذرت کے ساتھ, اس لیے کیونکہ آپ ریفارمز نہ کر سکیں. آپ یہ کہیں کہ ہم اب تک کوئی لیڈر, بالکل آپ کوئی لیڈر نہیں بٹھا سکے وہاں پر اس ادارے کو صحیح کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا, تو پھر ایسی حکومت سے انصاف کی امید کیسے رکھی جائے گی کہ آپ کیفر کردار تک ان لوگوں کو پہنچا دیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی تب تعاون نہیں کرے گا. سو میرے خیال سے چودھری صاحب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون تعاون کرے نہ کرے. آپ حکومت ہیں, خواجہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, آپ کے انڈر ہے سب کچھ اور آپ نے ہی کام کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.